अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। नाजरीन, सबसे पहली स्टोरी जो हम आपको बताने जा रहे हैं, बताएंगे तो तफसील से बाद में, लेकिन जो आपको हेडलाइन में बता रहा हूं कि एक यूथ का आर्टिकल डिलीट करवा दिया गया। ये कौन सा है, ये आपको यार अब डिटेल से स्टार्ट ही क्या यार आगे पूरा कर रहा है यार कसम नहीं, ये से। बड़े मजे की स्टोरी है, आपको बताएंगे, आपको आर्टिकल भी बताएंगे अच्छा क्या यार जबरदस्त बस। लिखा गया था। और उसके बाद लगा ऐसे कि वो उसके बाद नजर नहीं आया, कहां गया पता नहीं। अच्छा, एक आपको फिर ये बताएंगे जी कि वंडर बॉय नहीं आ रहा। ये वंडर बॉय कौन है, आपको साथ ये बताएंगे क्या शहबाज शरीफ साहब की सीट को कोई खतरा है, ये डिटेल से जानिएगा। फिर आपको ये बताएंगे कि शहजाद अकबर साहब पे फिर हमला हो गया। ये पैदर पे हमले शहजाद अकबर साहब पे क्यों हो रहे हैं, क्यों इन्हें टारगेट किया जा रहा है, ये जानिएगा। या ये भी हो सकता है कि शहजाद अकबर साहब टोटली झूठ बोल रहे हैं। बहरहाल आज आपको सच्चाई बता देंगे। फिर आपको ये बताएंगे जी कि सोहेल अफरीदी साहब कराची जा रहे हैं। लाहौर तो वो गए थे, लाहौर में एक पूरा शिकार हो गया, वहां पे एक मसला खड़ा हो गया, उस्मा बुखारी से फटा हो गया, और अब कराची जाकर वो क्या करेंगे, और कराची ने अब क्या तैयारियां शुरू कर दी हैं, ये भी डिटेल से जानिएगा। ये बहुत जबरदस्त स्टोरी होने जा रही है। फिर आपको ये बताएंगे कि केबी की कारकर्दगी क्या है, जब से लाहौर से वापस आए हैं वज़रा सोहेल अफरीदी समेत, उनके लिए जीना दोबर हो गया है। किस तरह से जीना दोबर हुआ है, क्या क्या सवालात उनसे पूछे जा रहे हैं, ये डिटेल से जानिएगा। फिर आपको ये बताएंगे कि इंटरनेशनली पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर, इंटरनेशनली एक जरीदे ने पाकिस्तान के मुतालिक लिखा, एक सर्वे आया जो पाकिस्तान के लिए और पूरी दुनिया के लिए हैरान कर देने के लिए काफी था। और उसके अलावा भारत के लिए भी एक खबर छपी, वो भी एक इंटरनेशनल जरीदे में छपी, जिसमें यकीन माने भारत का मुंह काला करके रख दिया गया। ये भी डिटेल जानेंगे आज ही के व्लॉग में। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपनी पहली स्टोरी पे कि किस यूथिए का आर्टिकल डिलीट हुआ। तो साहब बताइए। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि अच्छी बात सदका जारिया होती है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट अब JavedCH.com हमारी जो वेबसाइट है उसके ऊपर प्लेस करना शुरू कर दिया है। मैं 2 दिन कॉलम नहीं लिख सका सफ़र की वजह से, और इंशाल्लाह कल से हमारे जो कॉलम है वहाँ पे प्लेस होने शुरू हो जाएंगे, लेटेस्ट कॉलम। तो आप उस पर हमारे कॉलम पढ़ भी सकते हैं और साथ हमारे आप कॉलम सुन भी सकते हैं। तो ये बार बार यूथिया का जिक्र कर रहा था, जबकि ऐसा नहीं है। एक आदमी है यार, उसने कॉलम लिखा है, एक आर्टिकल लिखा है, और ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर स्टोरी छपी और उसके बाद वो डिलीट हो गई अचानक। पता नहीं डिलीट क्यों हुई और कैसे हुआ। चले मैं डिटेल आपको बता देता हूँ। एक तो ये क्रिमिनोलॉजी में PhD कर रहे हैं नौजवान, और ये अमेरिका से PhD कर रहे हैं, और इनका नाम है जुरैन नज़ामानी। और ये जो जुर्रैन नज़ामानी है, ये बेसिकली फजीला काजी एक बहुत मशहूर एक्ट्रेस हैं, और सारा पाकिस्तान उनको जानता है। और उनके खामद जो कैसर नज़ामानी जो हैं वो भी बड़े मशहूर एक्टर हैं। तो इनके ये साहबजादे हैं, और ये PhD कर रहे हैं अमेरिका के अंदर। और इन्होंने एक आर्टिकल लिखा और एक्सप्रेस ट्रिब्यून में इन्होंने दे दिया। अब जरा एक्सप्रेस ट्रिब्यून की जो मैनेजमेंट है वो भी कराची के साथ उनका ताल्लुक है, और ये भी कराची के रहने वाले हैं, और अच्छे नोटेबल लोग हैं, सेंसेबल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। और इनका बेटा जो ज़ाहिर क्रिमिनोलॉजी के अंदर PhD भी कर रहा है। तो उसने बेसिकली एक आर्टिकल लिखा। इस आर्टिकल का मतलब ये है कि जो पुराने लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, या 60 साल या 50 साल के दरमियान है, जिन्हें बेबी बूमर्स कहा जाता था। अमेरिका के अंदर एक टर्म है बेबी हाँ बूमर्स जी। का। और बेबी बूमर्स उनको कहा जाता था कि जो 1945 तक पैदा हुए, यानी कि जो वर्ल्ड वार सेकंड थी उसके दरमियान जो लोग पैदा हुए। तो उसके बाद एक बड़ी मेजर तब्दीली आ गई कि हेल्थ अच्छी हो गई, लोगों ने एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी, लोगों ने अपना ख्याल रखना शुरू कर दिया, मेडिकल फैसिलिटीज़ जो थी उनको प्रोवाइड कर दी गई। तो उसका ये फ़ायदा हुआ कि उनकी उम्रें लंबी हो गई। ठीक अब है। जो उम्रें लंबी हो गई तो बाद में ये पता चला कि सन 2000 में, 2020 में जो आके इतने ज़्यादा बूढ़े हो गए अमेरिका के अंदर कि अब समझ नहीं आ रही थी कि इनको पार कहाँ किया जाए, क्योंकि ना ये काम कर रहे हैं और वैसे वेलियां खा रहे हैं, और जो हेल्थ सेक्टर है उसके ऊपर बहुत बड़ा बोझ है। तो अब बेबी बूमर्स का आ गया कि अब इनको पार करना ही, इनसे जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ये ऐसी गाय है जो दूध तो दे नहीं रहे और चारा बहुत ज़्यादा खा रही है। ठीक तो है। उससे ये टर्म बनी थी। तो इसमें जो नज़ामानी साहब है उनका ये कहना है कि पाकिस्तान के अंदर जितने ताकतवर बूढ़े हैं ना, ये ख़त्म हो चुके हैं बेसिकली, और इनकी जगह जो जेन ज़ी है वो ले चुकी है। ठीक है। और अब ये उनको उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे। तो दबे लफ्ज़ों में उन्होंने DGISPR का हवाला दिया कि वो स्कूलों में जा रहे हैं, कॉलेजेस में जा रहे हैं, यूनिवर्सिटियों में जा रहे हैं, और वहाँ पे जाके स्टूडेंट्स को हुब्बुल वतनी का दर्स दे रहे हैं। तो नौजवान जो है हुब्बुल वतनी का दर्स जो है वो लेने के लिए तैयार रहे हैं। अच्छा। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा जी आप बुनियादी ज़रूरतों का ख्याल रखें और हम बराबर के मौके दें, और सोसाइटी को, लोगों को सांस लेने की इजाज़त देंगे, या तो फिर जाके सोसाइटी बेहतर हो सकेगी। सिक्योरिटी के बगैर आप बाहर नहीं जा सकते, और इसके साथ साथ जो नौजवान हैं वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं।
اور جو خود ساختہ نیکی ہے اس کی آپ بہت زیادہ پرورش کر رہے ہیں یا پروان چڑھا رہے ہیں اس کو وغیرہ وغیرہ. لمبا چوڑا آرٹیکل ہے. تو یہ آرٹیکل ایکسپریس ٹریبیون میں چھپا اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد غائب ہو گیا. اس کا جو غائب ہونا تھا اس سے یہ زیادہ معاملہ بنا, کیونکہ یہ کوئی بہت بڑے رائٹر نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی سٹوری لکھ دی ہے تو اس کے بعد پورا پاکستان پڑھے گا. دوسرا, انگلش پڑھنے والے لوگ بہت کم ہیں. اگر آپ ایکسپریس ٹریبیون یا پھر ڈیلی نیوز یا پھر آپ جو ڈان انگلش نیوز پیپرز ہیں, اگر آپ ان کی مجموعی اگر اشاعت دیکھ لیں تو 10,000 سے زیادہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. کیونکہ پاکستان کے اندر ظاہر ہے ایک تو جو نیوز پیپر انڈسٹری ہے وہ بہت تیزی سے شرنک ہو رہی ہے. انگلش کی تو بہت پہلے ہی ہو گئی تھی. تو ان کے نا 1,000-1,200 کے قریب ان کی کاپیاں چھپتی ہیں اور باقی زیادہ آن لائن ہوتا ہے. اور اس کے اندر اگر ایک غیر معروف آدمی اگر آرٹیکل لکھ بھی دیتا ہے تو اس نے کس نے پڑھنا تھا. لیکن جب یہ ڈیلیٹ ہوا اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے اس کو اٹھا لیا تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ بہت زیادہ پھر یہ وائرل ہوا. پھر اس کا جو کانٹینٹ تھا اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا, پھر اردو میں آیا, تو اتنا زیادہ اس کو لوگوں نے دیکھا, سنا, پڑھا کہ اب وہ ایک سٹوری بن چکا ہے, ٹاپ ٹرینڈ بن چکا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ایک تو جن لوگوں نے اس کو ہٹوایا اس آرٹیکل کو, میرا نہیں خیال کہ ان کو یہ کام کرنا چاہیے تھا. کچھ چیزیں ہوتی ہیں اس کو لیٹ اٹ گو ہونا چاہیے کہ اس کو جانے دیں, کہ گزرنے دیں اس کو. اگر آپ گزرنے نہیں دیں گے, روکیں گے تو اس کا زیادہ افیکٹ آئے گا. دوسرا, میرا خیال ہے اخبار کو بھی سوچنا چاہیے تھا کہ تھوڑا سا رک جاتے یار, سمجھا دیتے. ایک سائڈ سے ٹیلی فون آیا, آپ نے اگلے 5 منٹ کے اندر اندر آپ نے آرٹیکل گول کر دیا. اس کا نقصان یہ ہوا کہ اب ایکسپریس ٹریبیون جو ہے اس کی بھی بے عزتی ہو رہی ہے, اور جن لوگوں نے آرٹیکل ہٹوایا ان سے بھی پوچھا جا رہا ہے. ہو سکتا ہے انہوں نے نہ ہٹوایا ہو, کسی نے کہہ دیا ہو کہ یہ آپ نے کیا چھاپ دیا, اور فوری طور پر انہوں نے کہا جی اس کو تو ہٹا دینا آپ, تو اس کا نقصان ہوا. ایک چیز مجھے بتائیے گا, چھپنے کے قابل تھا یار آرٹیکل ہے بس ٹھیک ہے, یا تو اس کے اندر انہوں نے کسی کا نام دیا ہو نا جی, یا انہوں نے DGISPR کو مخاطب کیا ہو, ان کا ذکر کیا ہو, یا آرمی کوارٹرز جو ہیں, جو بوائز جن کو کہتے ہیں, ان کے بارے میں بات کی گئی ہو. ایک دبے لفظوں کے اندر تو ہر دنیا میں ہر جگہ پہ ہر قسم کی بات ہو سکتی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنا بڑا آرٹیکل تھا یا اتنا بڑا اس نے کوئی کوہرام برپا کر دینا تھا یا لوگوں کو سڑکوں پہ آنے پہ مجبور کر دینا تھا اس نے. تو میرا نہیں خیال کہ اس کو برداشت کر جانا چاہیے تھا, چپ کر جانا چاہیے صاحب تھا. ایک بہت سینئر جرنلسٹ ہیں, وہ 96 سے کالم لکھ رہے ہیں, اور اس کے علاوہ مختلف بڑے اداروں کے ساتھ وہ ایفیلیٹ رہے ہیں, کام کرتے رہے ہیں. ابھی بھی ان کے کالمز بہت زیادہ پڑھے جاتے ہیں, اور وہ کالمز کے اندر کہا جاتا ہے کہ نمبر 1 ہے آج بھی. یار یہ اور کیا بکواس میں ویسے ایک بات جاننا چاہ رہا تھا, اور وہ ان کا ایک ٹی وی بھی ہے NTV کے نام سے. یار ٹھیک ہے, ویسے وہ جانتے ہیں آپ یار کون؟ تو بڑا شیطان آدمی ہے یار ویسے جو بھی ہے. اچھا چلو. اچھا, تو یہ اتنا کچھ بتانے کے بعد کیا میرا یہ بتانا ضروری رہ جائے گا کہ میں جاوید چوہدری صاحب کے بارے میں بات کر رہا ہوں؟ اچھا نہیں, دیکھو بات یہ ہے کہ آپ اگین اگر ادارے جو ان کو تھوڑا تو دل بھی بڑا کرنا چاہیے. یہ بیسیکلی پریشر کوکر کا نا ایک اوپر والی ناب ہے جس میں سے تھوڑی تھوڑی گیس نکلنی چاہیے. اگر آپ گیس کو مکمل طور پہ بند کر دیں گے تو اس کے بعد واقعی پھر سوسائٹی کے اندر گڑبڑ ہوگی. تو میں اگین یہ کہتا ہوں کہ گورنمنٹ ہو, ہمارے ادارے ہوں, یا کوئی سیکٹر ہوں, یا پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ پولیٹیکل پارٹیز ہوں, ان کے اندر اتنی برداشت ہونی چاہیے, اس کو برداشت کر لینا چاہیے تھا. اس کو روک کے ایک بڑی خبر بنا دیا انہوں نے, اب ہر آدمی پڑھ رہا ہے اس کو. بس میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب سے یہ ٹاپ 10 میں آیا تو آپ نے اس کو پڑھا ہوگا, اس سے پہلے کیا آرٹیکل پڑھا مجھے آپ نے؟ پتا بھی نہیں. آپ کو اس بندے کا پتا ہے کوئی؟ نہیں, یا فضیلہ قاضی کا پتا ہے آپ کو؟ فضیلہ قاضی کا پتا, لیکن اس کا پتا ہے کہ اس کا بیٹا؟ نہیں, یہ نہیں پتا, نہیں, یہ آج پتا چلا. اور اس سے پہلے اس کے کبھی آرٹیکل کسی نے سنا بھی نہیں تھا. اب ہر آدمی اس بندے کو جانتا ہے. ان کی تحریر سے اور ان کی ایفیلیشن سے کیا آپ کو لگ نہیں رہا کہ یوتھی آرٹیکل؟ یار ہو سکتا ہے یار, ہر آدمی کا ویو ہے. دیکھو ایک آپ کا ویو, ایک میرا ویو ہے. ایک ہی شو کے اندر 2 بندے بیٹھے ہیں, ہمارے ویو کے اندر بہت فرق ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ میری گردن اتار دو یا میں آپ کی گردن اتار دوں, یا ہم دستوں گریبان ہو جائیں, ایک دوسرے کا سر کھول کے بیٹھ جائیں. ایسا ممکن نہیں ہے. اس کو چلتے رہنا چاہیے. ایک ڈفرنس آف اوپینین جو ہے وہ دیکھو, اللہ تعالیٰ دنیا کی سب سے بڑی سچائی ہے. آدھے سے زیادہ دنیا اس کو نہیں مانتے. تو کیا اللہ تعالیٰ کو اس ساری دنیا کو ملیمیٹ کر دینا چاہیے, تباہ کر دینا چاہیے؟ برداشت پیدا کرنی چاہیے. یہ برداشت جو ہے نا, اس سوسائٹی کا حسن ہوتا ہے, اس سے سوسائٹی چلتی. اور یہ یوتھیوں میں برداشت سب سے کم ہے. اچھا یار چلو آگے چلتے ہیں اگلی سٹوری پہ. نیکسٹ سٹوری جی ونڈر بوائے کے لحاظ سے کریں گے. ونڈر بوائے کون ہے, شہباز شریف صاحب کے حوالے سے کیا باتیں ہو رہی ہیں, اس میں حقیقت کیا ہے, یہ جانیں. یہ بلا وجہ سٹارٹ ہو گیا کہ ونڈر بوائے, یہ بیسیکلی تو سہیل وڈائچ صاحب نے کالم لکھا تھا کوئی, اس کے اندر انہوں نے ذکر کیا تھا کہ بس ایک بندہ آ رہا ہے اور دبے دبے لفظوں میں انہوں نے کہہ دیا کہ جی بس کچھ بڑی تبدیلی آ رہی ہے, سسٹم بدل رہا ہے اور یہ 2026 کے اندر بدلے گا. پھر ایک خاتون ہے جو نجومی ہے, انہوں نے بھی کہہ دیا جی کہ 1 2 3 بندے ہیں جن کے اوپر کام ہو رہا ہے. تو یہ سارا جو سسٹم ہے میاں شہباز شریف اور باقی سب
اب یہ لوگ فارغ ہو جائیں گے, ان کی جگہ نئے بندے آ جائیں گے وغیرہ وغیرہ. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ بات ٹھیک ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے, ہر چیز ممکن ہے دنیا کے اندر, اور یہ قدرت کا اپنا ایک سسٹم ہے, وہ کچھ بھی کر سکتی ہے. کہا جاتا ہے کہ اگر اس دنیا میں سرپرائز نہ ہو تو پھر دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہر آنے والا دن نیا دن ہوتا ہے, پچھلے سے مختلف ہوتا ہے, اور بیٹھے بیٹھے کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے, ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ آج کے حالات دیکھیں تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اندر میاں شہباز شریف سے بہتر کو پرائم منسٹر کسی کو مل سکتا ہے. ان کی ویسے 3 وجوہات ہیں. ایک تو میاں شہباز شریف تجربہ کار آدمی, واقعی تجربہ کار آدمی. اس آدمی نے انڈسٹری میں کام کیا, پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں چیف منسٹر رہے اور پنجاب کے اندر بڑی انہوں نے کام کیا. پھر اس کے بعد ایک پولیٹیکل گرومنگ اس بندے کی بڑی زبردست ہوئی. تو تجربہ کار آدمی اس سے زیادہ بہتر آپ کو پورے لاٹ کے اندر نہیں ملتا, جس نے یہ سارے ایکسپیرینس سے گزرا ہو. دوسرا یہ کہ سنسیئر آدمی ہے, وہ اپنے ملک کے لیے, پارٹی کے لیے بہت کام کرتا ہے. اور میاں شہباز شریف دیکھ ورکولک ہے, بہت زیادہ کام کرنے والا بندہ ہے. جو بندہ 15-16 گھنٹے مسلسل کام کرتا ہو اور کینسر پیشنٹ ہو, لیکن اس کے باوجود آپ کے لیے اویلیبل ہو, کبھی ادھر دوڑ رہا کبھی ادھر دوڑ رہا ہو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سنسیرٹی پہ اوپر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی. اور تیسرا اس کے اندر یہ ہے کہ لڑنے والے نہیں ہے. وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میاں صاحب جو ہے نا, لڑنے والے آدمی نہیں ہے. اور اگر میاں نواز شریف ہوتے تو آپ یقین کریں اب تک گورنمنٹ لپیٹ چکی ہوتی. وہ ان کے بالکل برعکس ہے میاں شہباز شریف, اور یہ اپنا راستہ نکال لیتے ہیں. تو ایک ایسا آدمی جو ہے, مجھے نہیں لگتا کہ اسٹیبلشمنٹ کو دوبارہ مل سکتا ہے, تو کیوں ان کو ہٹایا جائے گا. دوسرا یہ ذہن میں رکھیں, فیلڈ مارشل جو ہے نا, بڑا پریکٹیکل آدمی ہے وہ, اور سمجھدار آدمی. آپ جتنی ان کی اٹھانے آپ چیک کر لیں. ایک تو پاورفل آدمی ہیں, فیلڈ مارشل بن گئے ہوئے ہیں, پاکستان کے پہلے فیلڈ مارشل ہیں جنہوں نے ارن کیا یہ ٹائٹل, دوسرے فیلڈ مارشل ہیں جن کو یہ نصیب ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیں اس وقت جو ان کی پوزیشن ہے, پاور ان کے پاس ہے, عزت ان کے پاس ہے, مقبولیت میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کسی آدمی کو اتنی زیادہ مقبولیت ملی ہو. پھر پبلک ان کے ساتھ ہے, وہ ان کو محسن سمجھتی ہے کہ انہوں نے پاکستان کو بچایا مئی کے اندر, یہ ہے. پھر ڈپلومیسی میں انہوں نے بہت زیادہ کمال کیا. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا, ہر تقریر کے اندر ان کا ذکر کرتا ہے. تو جب اتنی زیادہ آپ کے پاس پاپولرٹی آ چکی ہو, پاور آ چکی ہو, آپ اس کو انجوائے کر رہے ہو, تو آپ کو کیا ضرورت ہے کہ ہر ایک چلتے ہوئے سسٹم کو بدل کے آپ بیٹھ جائیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ اتنے پریکٹیکل آدمی جو فیلڈ مارشل ہیں وہ بھی کوئی ایسا وینچر کرنے کی کوشش کریں گے. تو جب معاملہ سارا ٹھیک چل رہا ہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ فرنٹ پہ آ جائیں, یا آپ ایک اور انجن کھول کے بیٹھ جائیں جس کو بند کرنا پھر بعد میں ممکن نہ ہو. تو یہ ونڈر بوائے جو ہے نا, ویسے ایک گیند ہے, کسی نے پھینک دی ہے, اور اس کے علاوہ اس کا کوئی خاص مجھے کوئی کنٹریبیوشن نظر نہیں آتا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا چوہدری صاحب, آپ نے بتایا کہ نواز شریف صاحب نہیں ہے, نواز شریف ہوتے تو لپیٹ چکا ہوتا معاملہ سارا, اور ہینڈسم بھی نہیں ہے میاں نواز شریف صاحب جو ہے نا, ڈفرنٹ آدمی ہے ویسے, بڑے گہرے آدمی ہیں میاں نواز شریف. اور آج بھی اگر میاں نواز شریف نہ چاہیں تو یہ سیٹ اپ نہیں چل سکتا. یہ بھی ایک ہے. یہ آپ بھی کو پتا نا ہینڈسم کون ہے؟ اچھا نہیں, مجھے نہیں پتا. خان صاحب کو بولا. اچھا چلے, مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ شہزاد اکبر صاحب کی جان کو یہ بار بار کیوں خطرہ؟ شہزاد اکبر صاحب نے اپنی ایک ٹویٹ کی ہے, اس کے اندر انہوں نے کہا جی میرے گھر کے اوپر دوبارہ حملہ ہو گیا, اور یہ باقاعدہ منصوبہ بندی سے کیا جاتا ہے, جس سے میری فیملی اور میری جان کو خطرہ ہے. اور انہوں نے اپنی سیکیورٹی جو ہے ٹائٹ کر لی ہے, سیکیورٹی انہوں نے مانگ بھی لی ہے. ساتھ انہوں نے کہا کہ جی یہ بار بار کیا جاتا ہے میرے اوپر, اور کہا کہ 31 دسمبر کو ہوا ہے, کیمبرج شائر کے اندر جو ان کا گھر ہے اس کے اوپر ہوا ہے, اور یو کے اتھارٹی کو انہوں نے مطلع کر دیا ہے. اور نے کہا جی میری پراپرٹی کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی گیا, اسے آگ لگانے کی کوشش کی, اور یہ ٹارگیٹڈ تھا. ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا پرانا بھی بتایا کہ پہلے بھی میرے اوپر یہ حملہ ہو چکا ہے, اور خاص لوگ ہیں جو مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. اب شہزاد اکبر صاحب جو ہے نا, مجھے نہیں لگتا کہ شہزاد اکبر صاحب کے پاس کوئی ایٹمی راز ہے جس کی وجہ سے ان کے اوپر بار بار حملہ ہوگا, یا وہ بہت زیادہ کوئی سسٹم کے لیے تھریٹ بن گئے ہوئے ہیں کہ یہاں سے پاکستان سے بھجوا کے شہزاد اکبر صاحب کے اوپر حملہ ہو. پچھلی جو سٹوری تھی اس کے اندر بھی ہم نے ذکر کیا تھا, پچھلے ویلاگ کے اندر بھی, کہ اگر شہزاد اکبر کے اوپر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ حملہ کر رہی ہے تو پھر مجھے اپنی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی صلاحیتوں پہ بہت زیادہ شک ہو گیا کہ ان کو کیا ضرورت ہے کہ شہزاد اکبر کو ٹارگٹ کریں, اور پھر ٹارگٹ کریں تو 2 سون مار کے واپس آ جائیں. یہ عجیب سی بات. اور پھر ان کے گھر کے اوپر دوبارہ حملہ کروا دیں, اور وہاں پہ آگ لگا دیں, پراپرٹی کو تھوڑا سا ڈیمیج کر دیں, اور اس وقت جب شہزاد اکبر صاحب گھر پہ ہیں ہی نہیں, تو اگر تو شہزاد اکبر صاحب کا اشارہ اس طرف ہے تو پھر مجھے واقعی اپنی اسٹیبلشمنٹ پہ وہ جو خوف تھا نا وہ ختم ہو گیا میری نظر سے. وہی جو ہے صاحب, اتنے پیار سے کون حملے کر رہا جو ہر دفعہ ناکام ہو جاتا ہے؟ میرا خیال شہزاد اکبر صاحب جو ہے نا, وہ ہر وقت اب میڈیا کے اندر رہنا چاہتے ہیں, اور کچھ نہ کچھ وہ کرتے رہتے ہیں. کل کو وہ کہہ دیں میرا ٹائر کسی نے پھاڑ دیا, کیا ہو سکتا ہے؟ کہیں گے حملہ ہو گیا. چلیں اب چلتے ہیں نیکسٹ سٹوری پہ. سہیل آفریدی صاحب لاہور گئے, بہت بڑا مدعا کھڑا ہو گیا, آپ جا رہے ہیں کراچی, وہاں پہ کیا ہوگا یہ جانتے ہیں.
سہیل افریدی صاحب 9 جنوری کو کراچی جا رہے ہیں جناب، اور میری اطلاعات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کو مہمان کی حیثیت سے ویلکم کہہ دینا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کو سی ایم کے طور پہ پروٹوکول بھی دینا ہے، ان کی سیکیورٹی کا خیال بھی رکھنا ہے۔ جس شخص سے وہ ملنا چاہتے ہیں ان کو اجازت ہوگی، جہاں پہ وہ جا کے کوئی پبلک گیدرنگ کرنا چاہتے ہیں اس کی بھی اجازت ہوگی، وہ وہاں پہ میڈیا سے انٹریکٹ کریں گے، گورنمنٹ کوئی راستے میں رکاوٹ کھڑی نہیں کرے گی۔ ٹھیک ہے، جو عظمہ بخاری صاحبہ نے جو غلطیاں کی وہ بالکل نہیں کریں گے، اور بڑے کھلے دل کے ساتھ ان کا استقبال کریں گے، انہیں کہ جی آپ جمہوری آدمی ہیں، ہم بھی جمہوری آدمی ہیں، آپ کو آپ کے خان نے سی ایم بنایا تو ہم بطور سی ایم آپ کو ویلکم کہتے ٹھیک ہیں، ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی ان کو ویلکم کہے گی۔ لیکن کراچی کے اندر کوئی خاص دال گلتی ہوئی مجھے نظر نہیں آ رہی۔ کراچی ٹوٹل ڈیفرنٹ ایک شہر ہے، ایک ٹھیک ہے، ایسے ڈیفرنٹ شہر کے اندر یا ڈیفرنٹ صوبے کے اندر مجھے نہیں لگتا سہیل افریدی صاحب کو کمال کر سکیں گے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا سہیل افریدی صاحب وہاں بیٹھ کے اپنے آپ کو پنجاب کے ساتھ کمپیئر کریں گے، اور یہ بھی کہیں گے کہ دیکھیں سندھ کے لوگوں نے کتنی محبت کے ساتھ یا کتنی عزت کے ساتھ میرا استقبال کیا ہے اور مجھے احترام دیا ہے، جبکہ پنجاب کو سیکھنا چاہیے سندھ سے، تو اس چیز کا وہ ذکر کریں گے، تو وہاں سے وہ ٹھیک ہے، بڑے مطمئن آئیں گے، بڑے خوش آئیں گے۔ اس ٹھیک کے ہے، ساتھ ساتھ یہ جو ایک اور چیز جو میں دیکھ رہا ہوں، آبزرو کر رہا ہوں، وہ بڑی دلچسپ ہے کہ اب جب سے لاہور سے یہ واپس آئے ہیں، سہیل افریدی ہو یا پھر شفیع جان ہو یا پھر ان کے دوسرے لوگ ہوں، ہر شو کے اندر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ اپنی پرفارمنس بتائیں، آپ یہ 13 سال کا جو آپ کا حساب ہے وہ ذرا قوم کے سامنے رکھیں، تو وہ پرانے جو ہاسپٹلز ہیں ان کا ذکر کر دیتے ہیں جو 1920 میں بنے تھے، یا پھر اس طرح 2005 پرانے میں بنا ہوں۔ 2005 میں بنا ہے سارا، ان چیزوں کا وہ حوالہ دے کے نا اپنی جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ فیڈنگ ہے، ویسے یہ کسی کو بتایا گیا ہے کہ بھائی صاحب یہ پوچھیں ذرا ان سے، تو اب وہ بار بار ان سے پوچھ رہے ہیں اور یہ جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ یہ اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو پرفارم نہیں کر سکی۔ یہ مولا جٹ بن کے نا ہاکی ہاتھ میں پکڑ کے، ایک ہوتا تھا پتہ نہیں مولا لاہوری اس ٹائپ کی فلمیں ہوتی تھی جس میں ہاکی جو ہوتی نا وہ لے کے پھر رہا ہوتا تھا اچھا، لاہور شہر کے اندر، اور جو بھی ہوتا تھا ہاکی کے ساتھ اس کی پٹائی کرتا تھا۔ ایک وہ تھی اس کی سلطان رائی کی فلم تھی، اور اس نے پتہ نہیں لاہوری بادشاہ، ہاں اس کا نام تھا لاہوری بادشاہ، ہاکی کے اوپر لاہوری بادشاہ لکھا ہوا تھا۔ اچھا، تو یہ پاکستان تحریک انصاف جو نا ہاکی کے اوپر لاہوری بادشاہ لکھ کے نا خیبر پختونخوا کے اندر پھر رہی ہے، تو پرفارم اس نے کچھ نہیں کیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور اس میں جو سی ایمز ہیں ان کا قصور نہیں، عمران خان کا قصور ہے، کیونکہ اس نے ان کو موقع نہیں دیا، اس نے ایک واریئرز کریٹ کر دیے کہ تم نے صرف لڑنا ہے، پرفارم کرنا تو ان کی ذمہ داری نہیں ہے، لہذا سہیل آفریدی صاحب سے چوہر صاحب پوچھا گیا، ان سے کہا جی کہ آپ نے یہاں آیا ڈیولپمنٹ دیکھی، چیزیں دیکھی، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو سہیل آفریدی نے کہا سڑکیں بنانے سے، ہمارے لیڈر نے بتایا سڑکیں بننے سے قومیں ترقی نہیں کرتی، کس سے ہمارے کرتی لیڈر نے ہمیں شعور دیا ہے۔ کس چیز کا؟ یہ نہیں بتایا۔ اب وہ شفیع جان صاحب کا شعور آپ نے چیک کر لیا ہوگا، جو یعنی انہوں نے کوئی ایسے مثلا زنانہ حملے کیے ہیں لاہور کے اندر بھی اور اس کے بعد بھی، یار ویسے خدا خوفی کرنی چاہیے، اللہ کی قسم، سہیل افریدی صاحب بھی، باقی یار یہ کمال لوگ ہیں، یہ شعور ہے، اگر یہ شعور ہے تو پھر ہم سارے ڈنگر ہی ٹھیک ہیں بھائی۔ چوہر صاحب مسئلہ یہ کہ ہم جس پہ بات کرتے ہیں نا تو بڑا تکلیف ہوتی ہے پرو پی ٹی آئی لوگوں کو، جو پی ٹی آئی کے لیے ذرا ہمدردی رکھتے ہیں۔ ہمیں آپ کو یا مجھے پی ٹی آئی سے کوئی ذاتی پرابلم، ہم آپ کو ویسے ذاتی چلے پرابلم، میں مان لیتا ہوں، اور میرا ذاتی پرابلم کیا ہے؟ آپ نے 4.25 سال کوئی کارکردگی نہیں دکھائی، آپ نے 13 سال ہو گیا کے پی کے میں، آپ نے کوئی کارکردگی نہیں دکھائی، اب آپ سے جب پوچھا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں شعور ہے، اور کچھ ہے نہیں، شعور دیا، ابھی بھی اختلاف نہ کریں۔ اور شعور کی سمجھ نہیں آتی کہ شعور ہے کیا، کس ٹائپ کا شعور ہے۔ یہ جو ہے میں آپ سے پوچھوں گا، بس آپ ہی کو بتانا پڑے یہ گا کون سا شعور ہے یار جس میں نہ کسی خاتون کی تمیز ہے، نہ کسی بزرگ کی ہے، نہ کسی، یعنی یار کسی آدمی کو آپ نے باعزت نہیں رہنے دیا پورے سسٹم میں۔ یہ تو ہے، یہ تو کریڈٹ ہے ان کا، یہ کمال شعور ہے ویسے، اچھا جو صاحب، شعور نہیں ہے شور ہوگا، این اضافی ہے اس کے اندر۔ چلیں آگے۔ اچھا صاحب، یہ بھارت اور پاکستان کے حساب سے دو الگ الگ سٹوریز ہیں۔ ایک سٹوری کو میں جوائن کرتا ہوں پاکستان کی سٹوری کے ساتھ، یہ نظامانی صاحب کی جو سٹوری تھی، زوران نظامانی جو ہے، اچھا اب انہوں نے کیا کہا ہے پاکستان کے متعلق کہ تمام برائیاں یہ وہ تمام چیزیں گنوا دی۔ دوسری سائڈ پہ 60 ممالک کے اندر ایک سروے ہوتا ہے، ان 60 ممالک کے سروے میں پاکستان کہاں کھڑا ہے، بھارت کہاں کھڑا ہے، باقی دنیا کا کیا سروے آ رہا ہے، ذرا بتا دیں۔ یہ ایک گلوبل اکنامک سروے ہے، اور یہ گلوبل اکنامک گیلپ سروے ہے پاکستان کے بارے میں اور انڈیا کے بارے میں اور دنیا کے دوسرے ملکوں کے بارے میں۔ 60 ملکوں کے اندر یہ سروے ہوا ہے، اور اس کے کچھ اعداد و شمار سامنے آئے ہیں، اور اس میں کچھ چیزیں سامنے آئی جو پاکستان سے ریلیٹڈ ہے اور انڈیا سے ریلیٹڈ ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ 51% پاکستانی ایسے ہیں جو پور امید ہیں کہ 2026 جو ہوگا وہ 2025 سے بہتر ہوگا، اور 53% ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگلا سال جو ہے نا ایک اکانومی کے لحاظ سے بہت اچھا ہوگا۔ یہ پاکستانیوں کا فگر آ رہا ہے، اور جو انڈین ہے اس کے مقابلے میں 39% ہیں جو کہتے ہیں کہ اگلا سال اچھا ہوگا،
اور جبکہ عالمی اوسط جو ہے وہ 24% ہے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے فگرز جو ہے نا بہت اچھے ہیں. اس کے بعد 52% پاکستانی ایسے 52% جو سمجھتے ہیں کہ اگلے سال میں امن میں اضافہ ہوگا, امن بڑھے گا, جبکہ 26% ایسے انڈین ہیں جو سمجھتے ہیں کہ امن بڑھے گا. باقی جو 74% ہے ان کا خیال یہ ہے کہ ہم پورا امن نہیں رہ سکیں. اور پاکستان کے بارے میں یہ جو فگرز ہیں 1994 کے بعد پہلی مرتبہ آئے ہیں, تو یہ ایک بڑا میرا خیال ہے پاکستان کے لیے اعزاز ہے. لیکن بہرحال یہ جو سرویز ہوتے ہیں ان کے اوپر یقین بھی نہیں کرنا چاہیے, یہ بدلتے رہتے ہیں. کل ہو سکتا ہے ایک نیا سروے آئے جس میں وہ کہے کہ پاکستان جو ہے نا اس کی لوٹیا ڈبو دی گئی ہے, یہ پتہ کوئی نہیں چلتا. لیکن بہرحال آج کے دن تو یہ ہے کہ اس کو تسلیم کرنا چاہیے اور خوشی منانی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, انٹرنیشنل سروے جو سب یوتھ ہی کریں گے پھر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا چلیے اب چلتے ہیں نیکسٹ اسٹوری پہ. ذرا مجھے یہ بتا دیجیے کہ جو بھارت ہے, بھارت کے حوالے سے ایک انٹرنیشنل نیوز ہے, ذرا منہ کالا ہوا ہے مودی جی کا. فائنینشل ٹائمز کے اندر ایک ہے 2025 انہوں نے کہا جی بحرانوں کا سال رہا ہے انڈیا کے لیے اور بہت ہی برا رہا ہے. پاکستان کے ساتھ جو کشیدگی انڈیا نے بڑھائی اس کا بڑا نقصان ہوا اس کو, اور امریکہ سے اس کے تجارتی تعلقات جو ہیں وہ بڑے خراب ہو گئے ہیں, اور ٹرمپ جو ہے وہ پاکستان کے بہت قریب پہنچ گیا ہے. اس سے سفارتی تعلقات میں پاکستان اور امریکہ کے اضافہ ہوا ہے, جس سے انڈین کو بہت ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے اور بڑے صورتحال ان کی خراب ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ 2026 میں انہوں نے اس میں ایک فائنینشیل ٹائمز نے لکھا ہے کہ اندرونی کمزوریاں جو ہیں ان کی وجہ سے انڈیا کے لیے بہت بڑا چیلنج رہے گا. تو وہ انڈیا کے بارے میں ان کا خیال یہ ہے کہ 2025 میں ان کے لیے حالات بڑے خراب تھے اور 2026 میں اس سے زیادہ خراب ہو سکتے ہیں. یہ فائنینشیل ٹائم کی سٹوری ہے, لمبی چھوٹی سٹوری ہے, لیکن اس کا جو نتیجہ ہے وہ یہی نکلتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ تھا ناظرین آج کا اسپیشل ویلاگ, یقیناً آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو رہا ہوگا. آخری خبر ہے وہ آپ کو دی, وہ اس کا سادہ سا ترجمہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ فائنینشیل ٹائمز نے مودی جی کا منہ کالا کر دیا. یہ مختصر بھی بنتا تھا لیکن ہم نے آپ کو تھوڑی ڈیٹیل بتا دی. تو لائک شیئر سبسکرائب, اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.